आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सिंध में जारी ख़तरनाक तरीन गज़ब कहानियों में से एक केस है सिंध के सरकारी गंदम से गंदम चोरी का मुसलसल सिलसिला जो कई बरसों से जारी है। सिर्फ पिछले साल नैब और एंटी करप्शन ने सिंध के सरकारी गोदामों से 20 अरब रुपए मालियत की गंदम की तकरीबन 40 लाख बोरियों की गज़ब करप्शन पकड़ी थी। 20 अरब रुपए की 40 लाख बोरियां सरकारी गंदम की सरकारी गोदामों से चोरी हुई थी। कभी गंदम की लाखों बोरियां गायब हो जाती हैं तो कभी गेहूं की बोरियों में मट्टी और भूसा भर दिया जाता है। जी हाँ, होता है, सिंध में ऐसे ही होता है। हद तो यह है कि लाखों बोरियों से गंदम की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम चूहों पर लगा दिया जाता है। जी हाँ, ये भी यही होता है सिंध में। और इसकी आज तफसील बयान की है चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने, जिन्होंने सिंध का नाम लिए बगैर यहाँ के करतूत गिनवाए। जब एक तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बड़े दिलचस्प अंदाज में चूहे बिल्ली का खेल कौम के सामने रखा। मैं आपको सिर्फ एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ, मैं सूबे का भी नाम नहीं ले रहा, जहाँ सिर्फ गंदम की खुर्द-बुर्द 10 और 15 अरब के दरमियान। जब पूछा गया कि 10 और 15 अरब रुपए की गंदम कहाँ गई तो उन्होंने कहा जी चूहे भी तो खा जाए। जब वो चंद मोटे चूहों को पकड़ा गया 10 से 15 अरब की रकम जो है 3 महीने के अंदर वापस आ गई। अब सिर्फ दिल में यही खौफ है कि ये अगर वापस कर दी तो दोबारा ये करप्शन की नजर न हो जाए। लिहाजा कोई लाए अमल तय कर रहे हैं कि इसकी वापसी भी हो जाए मुतलका हुकूमत को और ये लोगों की बहबूद पर इसका खर्चे भी इसका किया जा सके। यकीनन जैसे कि चेयरमैन नैब कह रहे थे, पिछले साल नैब सखर ने गंदम फ्रॉड के मुल्ज़मान से प्ली बार्गेन करके नकद 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध को वापस की थी। हम इस प्रोग्राम में मुतादिद बार आदाद शुमार में बता चुके हैं कि पिछले 5 साल के दौरान नैब ने सिंध हुकूमत को करप्शन की नज़र होने वाली 35 अरब रुपए वापस कराए हैं। तकरीबन 30 अरब रुपए सिर्फ पिछले 1.5 साल में सिंध हुकूमत के ख़जाने में जमा कराए हैं, जिनमें नैब ने 23 अरब रुपए मुल्ज़मान से नकद वसूल किए और 12 अरब रुपए मालियत के असासे वसूल किए और हुकूमत सिंध को वापस किए। हुकूमत सिंध ने इसमें मुलव्विस तमाम मुल्ज़मान को जिन्होंने ये रकूम वापस की थी दोबारा उनके पोस्टिंग्स दे दी, उनको दोबारा मुलाजमतों पर बहाल कर दिया। सिंध हुकूमत के एहलकार सरकारी गोदामों में रखी गंदम की लाखों बोरियां बेच कर खा गए हैं। 9 सरकारी गोदामों में से 1,94,000 बोरियों की जगह सिर्फ 12,000 बोरियां मौजूद हैं। नैब ने छापामार कार्रवाइयों में मुख्तलिफ शहरों में 25 गोदाम और 4 फ्लावर मिल सीज करके मजीद अरबों रुपए की गंदम की चोरी का सुराग लगाया है। मजीद 2 अरब रुपए की आज चोरी की हुई गंदम जो है उसका सुराग लगाया है। सिंध के महकमा खुराक के गोदामों से गंदम की 13 अरब रुपए से जायद मालियत की 40 लाख बोरियां गायब हुई हैं। नैब सखर ने अंदरून सिंध महकमा खुराक के गोदामों पर छापा मार के 30 लाख बोरियों से गंदम गायब होने का इंकशाफ किया था। गंदम की जगह इन बोरियों में मिट्टी और भूसा को भर दिया गया था। अब रियायती गंदम की आड़ में 4.25 अरब रुपए की हुकूमत सिंध की सब्सिडी भी हड़प की जा रही है और आटा सस्ता करने के बजाय मजीद 10 रुपए किलो तक महंगा कर दिया गया है। गजब करप्शन का ये मामला है और आटे की कीमतें कहीं कम नहीं हुई। गोया 4.25 अरब रुपए की सब्सिडी गंदम और आटे की माफिया की जेबों में चली गई है। सिंध के सरकारी गोदामों से गंदम की चोरी का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। पिछले साल 20 अरब रुपए मालियत की गंदम की तकरीबन 40 लाख बोरियां पकड़ी थी। ये एक अनबिलीवेबल करप्शन का मामला था। आपने आंखों देखा हाल देखा। ये पिछले कई सालों से हम मुसलसल आपके सामने ये सूरत हाल रख रहे हैं। गंदम चोरी, उसकी बुनियाद पर उस सरकारी गोदामों से ये गंदम चोरी, अरबों रुपए की हेर फेर और उसके बावजूद ये सिलसिला जारी है। और उसका नतीजा ये है कि आज सबसे ज़्यादा महंगी गंदम आटा कराची में है। इस वक्त भी गंदम स्कैंडल के 6 नैब रेफरेंसेज महंगे के ऑफिसर्स और फ्रॉड में मुलव्विस फ्लोर मिल मालिकान के खिलाफ अदालतों में ज़ेर समाअत है। 19 अरब रुपए मालियत की गंदम खुर्द-बुर्द के एक अलहदा केस की तहकीकात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ भी हो रही है। ये उसके अलावा है जो 7 तहकीकात उनके खिलाफ हो रही है, जिनमें रेफरेंस बिल्कुल तैयार है। और हमें ज़राए कहते हैं कि ये जो गंदम के मामलात हैं इसमें भी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की बराह रास्त मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं और इस सिलसिले में भी एक रेफरेंस तैयार हो रहा है। इस केस में जिसका अभी मैंने जिक्र किया, मुराद अली शाह 2 बार नैब सखर में भी पेश हो चुके हैं। इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार
دراصل سندھ اور خصوصاً کراچی میں جو آٹے کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی وجہ جو ہے وہ یہی معاملہ ہے، گندم چوری اور گندم سبسڈی کا غبن۔ یہی وہ ہے کہ معاملہ ہے جس میں کراچی میں آٹا پورے پاکستان سے مہنگا ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے پچھلے ہفتے سینٹ میں بتایا تھا کہ سندھ حکومت نے نااہلی یا دانستہ طور پہ بروقت گندم ریلیز نہیں کی، جس کی وجہ سے سندھ میں آٹا مہنگا ہوا۔ ویٹ مس مینجمنٹ، ویٹ چوری، یہ وجہ ہے سندھ میں آٹا مہنگا ہونے کی۔ اکتوبر نومبر تک سندھ حکومت نے جو 12 لاکھ ٹن آٹا لیا ہوا تھا اس کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا۔ بار بار وفاقی حکومت، فائنانس منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب میٹنگوں میں کہتے رہے کہ خدارہ آٹا ریلیز کریں۔ پی بی ایس کا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ 860 روپے پنجاب میں ریٹ چلا رہا تھا، 1100-1200 روپے سندھ میں ریٹ چلا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ حکومت نے بر وقت گندم کو ریلیز نہیں کیا، اور آج بھی اس کی ریلیز جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اور آج بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جا کے دیکھ لیں۔ پچھلے 3 ماہ سے پورے پاکستان میں پنجاب کے اندر 860 روپے کا آٹا مسلسل چلا آ رہا ہے، اور سندھ کے اندر 1000 روپے سے اوپر جو ہے وہ 20 کلو کا آٹا چلا آ رہا ہے۔ سندھ حکومت کی جو نااہلی تھی، یا یہ دانستہ تھی یا انکمپٹنٹ تھی کہ انہوں نے وقت پہ گندم کو ریلیز نہیں کیا۔ خطرناک کہانیاں ہیں یہ غضب کرپشن کی، اور یہ گندم کا معاملہ، اس کی مزید تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم کی مسلسل چوری، اربوں روپوں کی گندم کی چوری، نیب کے مختلف کیسز، 11 ارب روپے حکام سے، فلور مل مالکان سے لوٹی ہوئی رقم وصول کرنا، نیب کی یہ رقم حکومت سندھ کو دینا، مگر گندم کی چوری سرکاری گوداموں سے مسلسل جاری ہونا، اور اس کی وجہ سے سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں مہنگا ترین پورے پاکستان میں آٹا ہونا۔ اس دردناک کہانی کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ ہم کئی سال سے مسلسل ہر بار جب یہ کیس ہوتا ہے، اینٹی کرپشن پکڑتی ہے، نیب مسلسل پکڑ رہی ہے، اور یہ سب چوری کی گندم ملتی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ جی خان صاحب، آج بھی جا رہے ہیں۔ آج کی تازہ ترین خبر آپ کو یہ میں بتاتا چلوں۔ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہاں لانڈھی میں گودام ہے محکمہ خوراک کے، بہت بڑے گودام ہے جہاں پورے سندھ سے گندم آتی ہے، اور الزام یہ تھا کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں خاص طور پہ وہ صوبے کے مختلف علاقوں سے گندم اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بیچ میں غائب کر دیتے ہیں اور بڑا حصہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر ایک گودام نمبر 3 ہے گادی میں، لانڈھی کے علاقے میں، جس میں بہت پرانے سالوں کی 2012 کی، 11 کی، 16 کی، 17 کی، 18 کی گندم کے اسٹاکس پڑے تھے۔ وہ ہر سال ریکنسائل ہونے چاہیے تاکہ پتہ پڑے کہ یہاں کتنی گندم آئی اور کتنی نکلی، لیکن پچھلے کئی سالوں سے وہ گودام کی جو بوریاں ہیں وہ ریکنسائل نہیں کی جا رہی تھی، صرف اس لیے تاکہ کہ اس فراڈ کو چھپایا جا سکے۔ اب جو نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں اس نے پچھلے دنوں اس گودام کی جو گندم کی بوریاں ہیں، جو اسٹاک ہے، اس کو ریکنسائل کرنے کا جب حکم دیا تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں تقریباً ریکارڈ میں تو کوئی 2.25 لاکھ بوریاں ہونی چاہیے پرانے اسٹاک کی۔ عملی طور پہ وہاں جو گندم ہے وہ تقریباً صرف 60 سے 70 ہزار بوریاں پڑی ہیں، باقی گندم غائب ہے، اور وہ جو 60 سے 70 ہزار بوری گندم پڑی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، وہ چارہ بن چکی ہے، وہ بالکل انسانی خوراک کے لائق نہیں رہی۔ یہ ایک تازہ ترین مطلب یہ اسکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ریکنسائلیشن ہے وہ گودام کو خالی کرنا ہے، اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور اس لیے پچھلے 2 ماہ میں 3 DFC ملیر کے جو ہے نا وہ چینج کرائے گئے ہیں تاکہ جو ہے اس بڑے فراڈ کو پردہ ڈالا جا سکے۔ یہ تازہ ترین خبر ہے، یہ تازہ ترین ہو گئی۔ باقی یہ کہ جو لوگ ان کئی سالوں سے نیب میں پکڑے جا رہے ہیں، لوٹی ہوئی چوری کی ہوئی رقوم اربوں کی صورت میں واپس کر رہے ہیں، جو حکام پکڑے جا رہے ہیں، جو تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کیسز بن رہے ہیں، یہ فلور ملز مالکان، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، وہ سب منون ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ ان تمام کارروائیوں کے باوجود حکومت سندھ اس پہ اس کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی۔ جی خان صاحب، صورتحال یہ ہے کہ حکومت سندھ کی تو پالیسی تو یہ ہے جو کیبنٹ سے اپروو کی کہ جو پلی بارگین کر کے آئے، جو ڈیفالٹرز ہیں ان کو گندم جاری نہیں کی جائے گی، جن نے پیسے نہیں دیے، لیکن وہ 5-6 بلز ہیں جو پلی بارگین کا جن کے نام ہیں ان کے پاس، ان کی گندم صرف روکی گئی ہے۔ سینکڑوں ملز ہیں جنہوں نے نیب سے ان کو کوئی 8-10 ارب روپے لے کر دیے ہیں ڈیفالٹرز، ان کو گندم جاری ہے، اور اس کو ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کتنی گندم کا آٹا بناتے ہیں، مارکیٹ میں بیچتے ہیں اور کتنے کا نہیں۔
وہ اربوں روپے کی سبسڈی کھا رہے ہیں اور وہ پورا کاروبار اربوں روپے کا وہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ اور نیب کی جو وی آر کر کے آئے ہیں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں بتایا ہے کہ 435 لوگ ہیں جو نیب سے وی آر کر کے آئے ہیں، اور ان میں سے 213 ایسے ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اور یہ لکھا ہے کہ یہ جو 213 لوگ ہیں یہ محکمہ تعلیم کے ٹیچرز ہیں، اور اس کے خلاف کارروائی کریں گے تو اسکول بند ہو جائیں گے، بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی۔ یہ بتائیے گا، یہ جو گندم چوری کے معاملات ہیں، اب اس میں براہ راست وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، اور ہمیں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بالکل تیار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اتنے بڑے اربوں روپے کی گندم ہر سال چوری ہو رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اب باقاعدہ اس میں ملوث بتائے گئے نیب کے مطابق۔ یہ نیب سکھر اس ریفرنس کے خان صاحب تحقیقات کر رہا ہے، جس میں یہ ہے کہ سال 2017-18 میں کوئی 19 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ دی گئی تھی مختلف فلورز بزنس والوں کو پالیسی کے برخلاف ادھار پہ، اور ان میں سے بے شمار فلورز بزنس والوں نے وہ پیسے نہیں دیے، ان سے بینک گارنٹی لینے کے بجائے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس پہ وہ دی گئے، وہ چیک جو زیادہ تر جو فلور ملوں نے دیے وہ باؤنس ہو گئے، اور اس فراڈ میں جو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ملوث تھے بچل راپ اور جو ڈائریکٹر جو ان کے علاقے کے ہیں سیون شریف کے، وہ اس وقت نیب سے ضمانت پر ہیں، اور محکمہ جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے جس کی سالانہ بجٹ تقریباً 8 ارب روپے ہے، وہ اس ادارے کا اس وقت بھی سیکٹری ہے۔ تو اس طرح وہ آج بھی وہ لوگ مطلب موجود ہیں، وہ مافیا موجود ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور نیب نے تازہ ترین ایک خبر اور ہے کہ انہی دنوں میں جو نیا اسٹاک ہے 11 گوداموں پہ چھاپہ مار پر نیب سکھر نے 2 لاکھ بوریاں مزید جو غائب ہوئی ہیں وہ بھی پکڑی ہیں، وہ تقریباً 1 ارب روپے کی گندم ہے جس کی تحقیقات جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو حکومت سندھ بتا دے کہ یہ بات غلط ہے، مگر یہ تمام چیزیں ثبوت ہے، یہ سارے کیسز ہیں، یہ لوگ پکڑے گئے، انہوں نے لوٹی ہوئی رقوم واپس کی ہیں جو حکومت سندھ کو نیب نے واپس کی ہے، مگر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف گندم چوری کے معاملات میں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج بھارتی دارالحکومت دلی میں آفت کا سماں ہے۔ لاکھوں کسان ہزاروں ٹریکٹرز لے کے دلی کے اندر داخل ہو گئے ہیں، لال قلعے پہ قبضہ کر لیا ہے، کسانوں کی اموات ہوئی ہے، بھارت کا جھنڈا اتار پھینکا ہے کسانوں نے۔ قیامت کا سماں ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عجب منظر تھا آج بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پر لاکھوں مشتعل احتجاجی کسان پولیس کی رکاوٹیں توڑتے ہوئے اپنے ٹریکٹروں پر سوار دلی میں داخل ہو گئے۔ اور آج یہ اس وقت ہوا بھارتی دارالحکومت میں، یہ عجب منظر اس وقت دیکھا گیا جب ایک طرف یوم جمہوریہ کی تقریب تو ہو رہی تھی اور دوسری جانب غریب کسانوں پر بدترین ریاستی تشدد ہو رہا تھا۔ پولیس نے پرامن کسان ریلی پر زبردست لاٹھی چارج کیا، ٹریکٹر ریلی کو دلی شہر کے اندر داخل ہونے سے روکنے کی جو کچھ کر سکتے تھے کوشش کی، ہزاروں آنسو گیس شیل استعمال کیے گئے۔ مبینہ طور پر پولیس کی گولی نے ایک کسان کی جان بھی لے لی۔ نریندر مودی کے حکم پر دلی پولیس کے ظلم و بربریت کو سہتے ہوئے یہ کسان تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے دھکڑ کے باوجود کئی ریاستوں سے لاکھوں کسان اپنے ٹریکٹرز اور خاندانوں سمیت مختلف اطراف سے دلی میں داخل ہوئے اور بھرپور انداز میں اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ پورا دلی مودی گو مودی کے نعروں سے گونج رہا تھا، بھارتی دارالحکومت میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ کسانوں کا احتجاج مودی کی توقعات سے کہیں زیادہ منظم نکلا اور آج ہزاروں ٹریکٹرز دارالحکومت کے مرکز میں جب پہنچے تو ایک افراتفری کا سماں تھا۔ دوسری جانب ٹویٹر پہ فارمرز پروٹیسٹ بھارت کا نمبر 1 اور دنیا کا نمبر 3 ٹرینڈ بن گیا۔ بڑی تعداد میں کسانوں کی ریلی میں شامل سکھ برادری نے بھارتی یوم جمہوریہ پر دلی کے تاریخی قلعے پر خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا اور یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا مودی، پوری بھارتی میڈیا، بھارتی حکومت تلملا اٹھی۔ آج لال قلعے پہ بھارت کا نہیں خالصتان کا، آزاد خالصتان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ بھارتی کسان حکومت کی جانب سے بنائے گئے نئے زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 8 ہفتوں سے سخت سردی کے باوجود بھرپور احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ احتجاجی دھرنے کے دوران 70 کسانوں کی جانیں چلی گئی ہیں، مگر احتجاج میں شامل بوڑھے، جوان، مرد، عورت اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ مطالبہ ہے کہ مودی حکومت متنازع زرعی قوانین واپس لے اور آج یہ نعرہ گو مودی جاؤ کے نعروں میں بدل گیا۔
ان کسانوں کو خدشہ تھا کہ انہیں اپنی فصل کا مناسب دام نہیں مل رہا، اور اس کے لیے جو بڑی کارپوریٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں جو کہ مودی کے سب سے بڑے فائنینسر ہیں، انہوں نے مل کے یہ پورا قصہ ترتیب دیا ہے۔ کسانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ کسان یونینز نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے متنازعہ زرعی قوانین پورے طور پہ واپس نہیں لیے تو 1 فروری کو بجٹ نہیں پیش کرنے دیں گے، پارلیمنٹ پر دھاوا بولیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج مودی سرکار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ انہوں نے مودی کو سونا سمجھا وہ پیتل نکلا۔ اس قسم کی کتنی باتیں یہ لاکھوں کسان اس وقت کر رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت میں مکمل افراتفری ہے، لال قلعے پہ آزاد خالصتان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ آج کی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ میں وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج جناب جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں 1 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دی ہے، اور یہ باقاعدہ کمیشن اب بنے گا۔ اور اس انکوائری کمیشن کو نہ صرف یہ کہ براڈ شیٹ کے معاملات کی تحقیقات کرے گا، اس سے منسلک معاملات کی تحقیقات کرے گا، شریف فیملی کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز، آصف زرداری سے متعلق سرے محل سکینڈلز کی بھی تحقیقات ہوگی، اور اس سے منسلک اس زمانے کے جو تمام معاملات ہیں یہ کمیشن اس کے بارے میں تحقیقات کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی رپورٹ بھی پیش کر دے گا۔ براڈ شیٹ انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی گئی کہ اس میں ہم نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک کمیشن بنایا جس کے کہ شیخ عظمت سعید صاحب وہی سربراہ بھی ہوں گے اور ایک شخصی یہ کمیشن ہوگا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں اور پوری اس تک، چاہے وہ سر محل ہو، چاہے وہ اور کس قسم کی بھی چیزیں تھیں جس کو کہ باہر نکال دیا گیا یا اس چیز کو وہ نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے قوم کو پیسے دینے پڑے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ 45 دن کے اندر یہ ہمارے سامنے بالکل سامنے آ جائے گی۔ 20 سال پرانے یہ کرپشن معاملہ جنرل پرویز مشرف دور کے NRO سے منسلک شاخسانہ ہے۔ جنرل مشرف نے شریف فیملی، آصف زرداری سمیت بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے جون 2000 میں برطانیہ میں براڈ شیٹ نامی فرم کی خدمات حاصل کی تھی، جس کے بعد لنڈن کے ایون فیلڈ میفیئر اپارٹمنٹ سامنے آئے تھے۔ حدیبیہ کیس بنا تھا۔ حدیبیہ کیس مشرف دور میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے لیے گئے بیان کی بنیاد پر دائر ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے حدیبیہ پیپر ملز کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے $1.48 کی منی لانڈرنگ کا باقاعدہ اعتراف کیا تھا۔ دوسری جانب یہی وہ وقت تھا جب پیپلز پارٹی کی قیادت کے بومر فائنانس، دوسری آف شور کمپنیز، سوئس اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا تھا۔ جون 96 میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، ان کے شوہر آصف زرداری کے برطانیہ کے علاقے راک ووڈ میں سرے کے علاقے میں مشہور سرے محل کے عالیشان محل کی خبریں آئی تھیں اور باقاعدہ اس کے ثبوت سامنے آئے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بومر فائنانس کے ذریعے ہی سوئٹزرلینڈ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے قیمتی جیولری واپس مانگی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس ثبوت میں موجود ہیں جو کہ اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری، اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا۔ یہ لٹیرا انسان، یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے۔ میرا نام بھی نواز شریف نہیں، اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں آپ قوم کی قدموں میں نثار کرتا۔ فرانس سے سب مرینے خریدی گئی، اس پہ مسٹر زرداری نے کمیشن کھائی ہے۔ سرے محل کو آپ جانتے ہیں، فرانس میں ان کا محل ہے۔ کس کس ڈاکے اور کس کس چوری کی بات کروں، خدا کی قسم میری جان چلی جائے مگر میں پاکستان کے عوام کی دولت واپس لے کے چھوڑوں گا، اس کے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی بیرون ملک جائیدادیں منظر عام پر آئی، مگر پاکستانی عدالتوں میں کسی پر بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا یا پھر باقاعدہ NRO دیا گیا، عام معافی کا اعلان ہوا۔ قومی خزانے سے براڈ شیٹ کے جرمانے بھرے گئے۔ مئی 2008 میں یوسف رضا گیلانی کی حکومت نے $12 لاکھ دیے، جبکہ شریف فیملی کے خفیہ اثاثوں کا پتہ چلانے پر لنڈن میں ہائی کمیشن کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہوئے اور پاکستان کو $2.90 لاکھ کا جرمانہ بھرنا پڑا۔ اب جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی کابینہ کی نے منظوری دی ہے۔
یہ بااختیار کمیشن ان تمام کرپشن اسکینڈلز کی فیکٹ فائنڈنگ کرے گا، اپنی سفارشات ترتیب دے گا. ہمیں بتایا گیا ہے اس کا ٹرمز آف ریفرنس اگلے 48 گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا، اور یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. اہم بات یہ بھی ہے کہ جنوری 2018 میں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تفصیلی فیصلہ لکھا تھا. عدالت عظمیٰ کی 3 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حدیبیہ ریفرنس ختم کرنے کے فیصلے سے متفق ہے. اکتوبر 2018 میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حدیبیہ پیپر ملز کیس میں نیب کی نظر ثانی کی درخواست بھی مسترد کی تھی. سر محل کی ملکیت کا کیس بھی کئی سال سے عدالتوں میں چل رہا ہے. بالآخر اپنے اوپر 11 دیگر ریفرنسز کی طرح یہ بھی عدم شواہد پر جناب آصف علی زرداری اس معاملے میں بری ہو چکے ہیں. تو پھر کیا کر لے گا یہ جسٹس شیخ عصمت سعید کمیشن؟ اس کی تمام تفصیلات ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ممتاز قانون دان بھی ہیں، حکومت سے منسلک ہے، وفاقی کابینہ کے وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی محترم فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ معاملات 90 کی دہائی کے 2000 کی دہائی کے معاملات ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس عصمت سعید کمیشن یہ محض براڈ شیٹ فوکس نہیں ہوگا، بلکہ جو براڈ شیٹ کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اور جو براڈ شیٹ کے پھر وہ مسائل کا شکار ہو گیا، جسٹس عصمت سعید کمیشن اس ٹارگٹ کو بھی دیکھیں گے اور اس ٹاسک کو بھی ایویلیویٹ کریں گے جو کہ براڈ شیٹ پورا نہیں کر سکی. مگر یہ اتنے پرانے معاملات ہیں، اب یہ کمیشن کیا کرے گا؟ دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے وہ انکوائریز کمیشن آف پاکستان ایکٹ 2017 کے تحت بنایا جا رہا ہے. سیکشن 3 جو ہے وہ اس کا کمیشن بنانے کا اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو، اور سیکشن 4 بتاتا ہے کہ اس کمیشن کے پاس توہین عدالت کے تمام تر اختیارات ہیں، اور اسی طرح سے یہ بتاتا ہے کہ اس کمیشن کی تمام کارروائی جوڈیشل کارروائی ہوگی. اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ابھی آپ نے بہت ایک زبردست سمری دی ہے ان معاملات کی جو پاکستان کے عوام کے سامنے 2000 سے آ رہے ہیں. 4 بڑے اسپیسیفک ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں میڈیا میں، عدالتوں میں ہم نے اتنا کچھ سنا اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ معاملات کدھر گئے. مثال کے طور کے اوپر سوئس اکاؤنٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا ویڈیوز چلائی گئیں کہ کس طرح سے اس وقت پاکستان کے UK کے سفیر واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ کنٹینرز اور وہ کاغذات کلیکٹ کیے، لیکن وہ کہاں گئے؟ اس کے بعد سر محل کو کہا گیا کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ لندن کی کورٹ سے آکشن کے تمام پیسے زرداری صاحب نے وصول کیے. اس کے بعد اسی طریقے سے جو پراپرٹیز ہیں نواز شریف اور فیملی کی، سن 2000 میں جس طرح سے بھی آپ نے حدیبیہ کا ذکر کیا جو کہ مدر آف آل سکیمز ہے، اس میں 148 کروڑ ڈالر کا وہ سکیم تھا، جس میں آپ دیکھیے کہ 2000 میں جب ڈالر صرف 50-55 روپے کا تھا، شہباز شریف صاحب نے نیب کو 75 لاکھ ڈالر ادا کیے، اور بعد میں افتخار چودھری صاحب سے وہ پیسے جو ہیں وہ یہاں پہ واپس بھی لے لیے گئے. اب یہ جو سارے معاملات ہیں اس کا پاکستان کے عوام کے سامنے آنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو سارا پیسہ ہے یہ پیسہ کدھر گیا، کیسے ہوا. اور اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. انویسٹیگیشن پہلے اس میں بارہا ہو چکی ہیں، ان کے نتائج بھی آ چکے ہیں، لیکن عوام کو اور میڈیا کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ پیسے کدھر گئے کیسے. جو جج صاحب ہیں یہ جو اس میں آئی اسیوم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اویلیبل آفیشیل ریکارڈ ہے اس کو وہ دیکھیں گے، وہ ایگزامن کریں گے اور وہ ان کو فراہم کر دیا جائے گا جس کا وہ جائزہ لیں گے. کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سوئس اکاؤنٹس کا بھی ہماری سپریم کورٹ میں پورے معاملات چلتے رہے ہیں، پھر یہ جو آف شور کمپنی زرداری صاحب کی رہی ہیں ان کے معاملات ہیں، اور پھر یہ حدیبیہ سے جو منسلک معاملات ہیں، اس سب چیز کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن جب جنرل مشرف نے NRO دیا تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لپیٹ کے کہیں رکھ دیا گیا. بالکل کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں بہت تفصیلی انویسٹیگیشنز ہو چکی ہیں. ان معاملات کے اوپر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کر چکی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ضرورت محسوس ہوئی، پہلے مشرف صاحب کے دور میں 2000 میں یہ ایک ڈیل ہوئی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایک باہر کے کچھ دوست جو تھے ممالک وہ بھی اس میں شامل تھے، اور نواز شریف صاحب اس کے نتیجے میں سعودی عربیہ چلے گئے. اس کے بعد پھر باقاعدہ پیپلز پارٹی سے ایک ڈیل ہوئی جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے ذریعے
नाफज किया गया। अब ये तमाम जो परवेज मुशर्रफ साहब को या किसी भी को ये हक हासिल नहीं था कि वो पैसा ये माफ़ करे, लिहाजा अहम है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जो कानून है उसको हरकत में लाया जाए और ये पैसा हर सूरत में पाकिस्तान आना ज़रूरी है। और यही इमरान खान का पाकिस्तान के अवाम के साथ इलेक्शन में एक अहम वादा भी है और अहम मुतालबा भी है। तो फवाद साहब, इसमें ये होगा कि ये तो 30 दिन का 45 दिन का वक्त दिया गया है जज साहब को, ये कमीशन अपनी जो ये रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें देख लेगा। रिकॉर्ड को देखने के बाद जो है ये इसके पास और तो कोई कार्रवाई का हक़ नहीं, लेकिन इसके पास अदालती इख्तियारात हैं, कमीशन के जो इख्तियारात होते हैं वो पूरे हैं। तो ये हुकूमत को अपनी रिपोर्ट देगा, फिर प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत फैसला करेगी कि आइंदा कदम क्या उठाने हैं। जी बिल्कुल, वो वज़ीर आज़म साहब को अपनी रिपोर्ट देंगे और वज़ीर आज़म उसके वो कमीशन खुद भी इन्वेस्टिगेशन अगर मज़ीद चाहिए तो उसको हुक्म भी दे सकता है इस के तहत। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि बादिउल नज़र में इसके ऊपर बहुत तफ्तीश, बहुत काम हो चुका है, इसको इकट्ठा करके सामने लाना इम्पोर्टेंट है और वो साथ ही तरीक़ाकार तय करना है कि ये पैसे पाकिस्तान में कितनी जल्दी और कैसे हम वापस ला सकते हैं, जिसमें अब तक हुकूमत पाकिस्तान और परवेज़ मुशर्रफ साहब जितने जो ताकतवर हुक्मरान थे वो भी कामयाब नहीं हुए किसी न किसी वजह से। तो फवाद साहब, इसमें जो जस्टिस शेख अजमत सईद साहब है, ये इनकी एक अपनी मखसूस इसमें अहमियत है, तजुर्बा है, क्योंकि ये नायब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, माफ़ कीजिएगा नायब से मुंसलिक रहे हैं, और फिर जाहिर है कि अदालती तजुर्बा है और फिर अपना वकालत का तजुर्बा है फाइनेंशियल मामलात के। लेकिन बहरहाल अपोजिशन जो है उस पर शदीद एतराज़ कर रही है, क्योंकि वो यकीनन पनामा फैसले में थे और वो उनका एक अपना बड़ा मखसूस इसमें शनाख्त है। जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो तो एतराज़ करेंगे, और जिनको लगता है कि वो पैसों की रिकवरी का मामला आएगा तो जाहिर है उनको तो लगेगा ही कि वो बुरे फंसे हैं। लेकिन जो अजमत सईद साहब की एक पहचान है या अजमत सईद साहब को जो लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह इल्म है इस बात का कि वो कितनी इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, उनका कितना ज़्यादा एक नॉलेज है, और स्पेशली ये जो कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट मामलात हैं उनके ऊपर उनका एक बहुत तजुर्बा है, और उसमें इंशाल्लाह ताला उसमें पाकिस्तान को उनका जो है इस कमीशन में उनका बहुत फ़ायदा हो। तो ये जस्टिस अजमत सईद कमीशन जो है फवाद चौधरी साहब, आई अस्यूम के कॉन्सेंट ले लिए ना जज साहब से, उनको पता है कि वो इसके लिए नॉमिनेट हो गए हैं, आज काबीना ने उसकी मंजूरी दी है, जज साहब को बताया गया होगा। जी जाहिर है कि नॉमिनेशन करते हैं तो उससे जो कॉन्सेंट है वो तो पहले चाहिए होती है, उनके बगैर कॉन्सेंट के तो नॉमिनेशन जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो गालिबन उसमें कॉन्सेंट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में वैसे तो सीमेंट, स्टील, खाद सब की बहुत भरपूर सेल हो रही है, मगर गाड़ियों की फ़रोख्त ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर ब्लैक मार्केटिंग ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, आपके सामने पूरी तफसीलात रखेंगे। वफाकी वज़ीर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन हमाद अजहर इसकी तफसीलात हमें देंगे, हुकूमत इसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ कर रही है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सीमेंट, स्टील, खाद, टेक्सटाइल की सनअत, एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, मगर पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। जुलाई से दिसंबर तक गाड़ियों की मजमूई फ़रोख्त में तकरीबन 14% इजाफा हुआ, ख़ास तौर पर दिसंबर में 20% और नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ 63% ज़्यादा गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गाड़ियों की फ़रोख्त में ब्लैक मार्केटिंग भी अब उरूज पर है। जी हाँ, दुनिया भर में नई गाड़ियाँ खरीदने वालों को मुख्तलिफ डिस्काउंट्स ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ओन या प्रीमियम मनी के बगैर फ़ौरन नई गाड़ी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आज आप गाड़ी बुक कराएं तो मालिक जो है या जो कंपनी है वो आपको कम से कम 6 महीने इंतज़ार करने की नवीद सुनाती है। पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर के 90% बिजनेस पर 3 जापानी कंपनीज होंडा, टोयोटा और पाक सुजुकी मोटर कंपनीज की इजारादारी है। कहा जाता है कि पिछले 30 बरसों से इन कंपनीज ने गाड़ियों की डिमांड के मुताबिक अपनी पैदावारी सलाहियत में दानिस्ता तौर पर इजाफा नहीं किया, ताकि कंट्रोल रिलीज़ होती रहे और डिमांड बढ़ती रहे और यकीनन ब्लैक मार्केटिंग चलती रहे, जिसकी वजह से खरीदार ज़्यादा है और नई गाड़ियाँ कम हैं।
اون منی کا دھندا ہے جو کہ جاری ہے اور اب بہت شدت آ چکی ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق مارکیٹ میں جو لیکوڈیٹی اویلیبل ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، لوگ جا کے 30 40 گاڑیاں بک کرا لیتے ہیں اور پھر یقیناً اس بلیک مارکیٹ پہ فروخت کرتے ہیں۔ کمپنیز ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ اطلاعات ہیں۔ اب مسلسل 7 ماہ سے شرح سود کیونکہ صرف 7% ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کی لیکوڈیٹی کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، جبکہ لوگ آسان اقساط پر بینکوں کے آٹو فائنانس سے گاڑیاں خرید رہے ہیں اور اس میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے لیزنگ میں، اور یہ آٹو فائنانس کی صورت میں ہر صورت میں معمول کی قیمت پر گاڑی خریدنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ مجھے خوشی یہ ہے ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے۔ یقیناً پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کی صنعتی پیداوار اور گاڑیوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس سیکٹر میں اب بھی قانونی کوتاہیوں کی وجہ سے بلیک مارکیٹنگ کا راج ہے۔ ملک میں اب سوزوکی، ٹویوٹا، ہونڈا کے علاوہ کیا، ہونڈائی، ایم جی اور چینی کمپنی چینگان کے بھی کئی ماڈلز کی بلیک میں خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مختلف گاڑیوں پر پریمیم کی رقم 1 لاکھ روپے سے 8 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ دراصل لوگ براہ راست مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے رجسٹرڈ ڈیلر سے ہی کار خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بکنگ کے وقت بتایا جاتا ہے کہ خریدار کو شو روم سے گاڑی کی ڈیلیوری میں 1 ماہ سے 6 مہینے تک لگ سکتے ہیں۔ اس لیے انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگ اون منی دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ مبینہ طور پر شو روم مالکان یا سیلز مین کا اون منی میں باقاعدہ حصہ ہوتا ہے، جبکہ اس دھندے میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں زیادہ تر وائٹ کالر لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنا کوئی دوسرا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سرکاری اداروں یا پرائیویٹ کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور اپنے انویسٹمنٹ سے فون پر ہی گاڑیوں کی بکنگ اور خرید و فروخت کرتے ہیں۔ قانونی طور پر ایک سال میں ایک شناختی کارڈ پر صرف ایک گاڑی بک کرائی جا سکتی ہے، لیکن لوگ اپنے بھائی، بیٹے، بیوی، بیٹی یا کسی دوست کے شناختی کارڈ پر بھی گاڑی بک کروا لیتے ہیں۔ قانونی جھول کی وجہ سے انویسٹرز بیک وقت سال میں سینکڑوں گاڑیاں بھی بک کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک رجسٹرڈ لمیٹڈ کمپنی اور اس کے NTN نمبر کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جیسے ہی کمپنی سے شو روم میں گاڑیاں آتی ہیں ان کو اون پر بیچ دیا جاتا ہے۔ اون کی اضافی رقم گاڑی کی انوائس پرائس کے علاوہ ہوتی ہے اور عام طور پر کیش میں وصول کی جاتی ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ آٹو موبائل سیکٹر میں ڈیمانڈ کے مطابق گاڑیوں کی فراہمی نہ ہونے سے جولائی سے دسمبر 2020 میں SUV گاڑیوں کی امپورٹ سے درآمدی بل میں 193% اضافہ ہوا ہے۔ 2019 میں جولائی سے دسمبر تک 3 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی غیر ملکی گاڑیاں پاکستان میں منگوائی گئی ہیں، جبکہ اس مالی سال میں یہ امپورٹ بل 9 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ حوصلہ افزا بہرحال پیش رفت یہ ہے کہ پچھلے سال کیا موٹرز کے بعد ملیشیا کی پروٹون کمپنی اور چین کی کمپنیز نے پاکستان میں گاڑیوں کی اسمبلنگ کا آغاز کیا ہے، جس سے مخصوص برانڈز کی اجارہ داری اور امپورٹڈ گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی۔ پاکستان میں گاڑیوں کی ریکارڈ توڑ سیل اور اس کی وجہ سے بلیک مارکیٹنگ، پریمیم، اون منی، اسمبلرز کے وارے نیارے، حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، کیا اقدامات ہوئے، کیا ہونے والے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں بتائیں گے وفاقی وزیر انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن حماد اظہر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں گاڑیوں کی ریکارڈ توڑ سیل اور ریکارڈ توڑ بلیک مارکیٹنگ، گاڑیوں کے اسمبلرز کے وارے نیارے، حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن جناب حماد اظہر۔ بہت بہت شکریہ، پوری کہانی آپ نے سن لی ہے۔ ریکارڈ توڑ گاڑیوں کی فروخت ہو رہی ہے، مگر اسی کے ساتھ جہاں حکومت کو آنا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی آپ کا نظام ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کو پہ کسی صورت پہ بھی اس پہ کوئی روک نہیں آ رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک عام کنزیومر بہت زیادہ پریشان ہے۔ شکریہ کامران خان صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے۔ اس سال آٹو موبائلز کی سیل 40% زیادہ ہے پچھلے سال کی بنسبت، اور جس کی وجہ سے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے آن شروع ہو گیا مارکیٹ کے اندر، ایک جیسے بلیک مارکیٹ آپ سمجھ لیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ اب یہ لوگ فل کیپیسٹی پہ یا جتنی پہلے ماضی میں یہ کیپیسٹی چلاتے رہے ہیں اس سے زیادہ ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں آٹو میکرز، اور جیسے جیسے ان کی کیپیسٹیز ریمپ اپ ہوئیں گی اور یہ نئے پلیئرز کیا، ہیونڈائی، الفا، پروٹون، ایم جی، یہ سارے جیسے جیسے آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر تو یہ بھی گیپ کو فل کریں گے۔ لیکن بہرحال آن جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ پھر اپنا سر نکالا ہے اور حکومت نے اس کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے۔ کیبنٹ نے ریسنٹلی ایک ٹیکس پاس کیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص اگر گاڑی خریدے گا اور 6 ماہ کے اندر اگر وہ دوبارہ گاڑی سیل کر دے گا نئی گاڑی خریدنے کے ساتھ ہی، تو اس پہ اس کو ایک ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے
کیونکہ انویسٹرز جو ہیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جن کو ایکچولی گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ اس مارکیٹ فینومینا کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے اندر پڑ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ گاڑیاں خرید لیتے ہیں، پھر انہیں روک کے اس پہ آن کما کے آگے بیچتے ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جا سکے۔ اور ہماری جو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے شارٹ کٹ ہمارے لوگ نکال لیتے ہیں، اور یہ تو بڑا آزمودہ نسخہ ہے، اوپن لیٹرز پہ گاڑیاں فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بالکل ایک معمول کا عمل ہے۔ اس کو شارٹ کٹ کرنا یقیناً اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو پرابلم ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس میں یہ ریکٹ ہے جو کہ دوسری طرف سے جو ڈیمانڈ سائیڈ ہے وہ کر رہی ہے، مگر جو ہمارے بڑے مینوفیکچررز ہیں، جو بڑے اسمبلرز ہیں، وہ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اون کا سارا کام ہے، یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے، جو ایک تو سب سے مہنگی گاڑی پاکستان میں بکتی ہے، یہ اسمبلرز بیچتے ہیں، وہ پاکستانی خریدے، اس کے اوپر سے خریدے، اور یہ منافع بھی جو ہے سم ہاؤ یہ لوگ آپس میں بانٹ لیں۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو مینوفیکچررز کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ڈیلرز اور آگے کچھ شو رومز والے اور دوسرے انویسٹرز اس کے اندر ضرور شامل ہوئیں گے، اور اوپن لیٹر کے اوپر جو گاڑیاں بکتی ہیں اس پہ بھی کریک ڈاؤن ساتھ ہی ان پیرالل جب ہوئے گا تو یہ پالیسی آپ کی جو ہے یہ کامیابی دے سکتی ہے۔ ایک ہمارے پاس ایک تیسرا حل بھی ہے جس پہ ہم غور کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوکل مینوفیکچررز بہت اوور پروٹیکٹڈ ہیں امپورٹ سے۔ یوزڈ گاڑی کی امپورٹ گفٹ اسکیم کا ایک مس یوز ہوتا تھا جس کو حکومت 2 سال پہلے بند کر چکی ہے، لیکن نئی گاڑی کی امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز ہیں اور ڈیوٹیز ہیں، جس کی وجہ سے کمپٹیشن کو بھی فروغ نہیں ملتا لوکلی، اور یہ جب ایکسیس ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ امپورٹس کی طرف بھی جانے میں ذرا دشواری ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم زیر غور لا رہے ہیں، اور اگر بجٹ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں کوئی اس میں آنے والے دنوں میں بہتری نہ نظر آئی آن کے اندر یا قیمتوں میں، تو ہم وہ والی آپشن بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور حباب صاحب یہ جو آپ نے اسمبلی سے پہلے جو گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے، جو اسمبلرز یہاں پہ آئیں گے، لگائیں گے یا ابھی کرنا شروع کر رہے ہیں، اس سے ہمارے امپورٹ بل پہ بڑا پریشر آ رہا ہے، اور یقیناً بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس ہو گیا، اس پہ کتنی گہری نگاہ ہے؟ اس میں کوئی تشویش ہے؟ نہیں، جو اگر آپ نے کوئی پلانٹ لگانا ہے تو وہ تو ایک سیٹ تعداد ہے گاڑیوں کی کہ جس سے زیادہ آپ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ نہیں منگا سکتے، جسے ہم سی وی یوز کہتے ہیں، وہ تو جو ہے اس سے زیادہ تو گاڑی جو ہے وہ ملک میں نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد آپ کو پلانٹ لگانا پڑتا ہے، اور اگر آپ پروڈکشن میں نہیں آتے اور پلانٹ نہیں لگاتے تو جتنی آپ کو ڈیوٹی ویورز ملے ہوتے ہیں، جو آپ نے گاڑیوں کی ایک محدود منگائی ہوتی ہے والیوم، وہ آپ کو واپس کرنی پڑتی ہے حکومت کو۔ تو میرا خیال ہے وہ وہاں سے تو ڈرائیو نہیں ہو رہا، یہ ایکسیس ڈیمانڈ ہے جو امپورٹس میں سپل اوور ہو رہی ہے، اور وہاں سے یہ ڈرائیو ہو رہا ہے جو آپ کا امپورٹ بل ہے۔ جی، تو اب اس چیز کو پراپرلی ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کے علم میں، آپ نے بتایا کہ علم میں ہے کہ یہ اوپن لیٹر سے کام نہیں چل رہا ہے، اور یہ یقیناً اس میں بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اس میں اب لوگ اپنی جو جن کے پاس جو لیکوڈیٹی پڑی ہے وہ 40 50 گاڑیاں جو ہیں وہ اس کو کر دیتی ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھے کہ اوپن لیٹر کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے، وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یہ اب ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے اور بورڈ آف ریونیوز کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے جہاں پہ گاڑیاں رجسٹر ہوتی ہیں، اور یہ ایک میکنزم ہم ورک آؤٹ کریں گے، کیونکہ کچھ تو معاملہ یہ جو ہم ٹیکس لائیں گے شاید اس سے بہتری آئے گی، کچھ ہمیں وہاں سے، لیکن اس کا انڈر لائنگ ریزن جو ہے وہ ایکسیس ڈیمانڈ ہی ہے۔ یہ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ اس وقت سپلائی جو لوکل ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ مارکیٹ میں فینومینا کسی نہ کسی طرح ساتھ اٹھا رہا ہے۔ نئے اسمبلرز جو آ رہے ہیں، یقیناً ایک وائبرنسی تو ہے نا پورے شعبے میں، اور پھر یہ جو منوپلی تھی ان 3 کمپنیز کی جنہوں نے 30 سال پاکستانیوں کو ملک کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے منافع کمائے ہیں، اور آج بھی ان کو پریمیم کے منافع مل رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ تو اینڈ آف دا ایئر، اگلے سال تک ہمارے پاس کتنے اسمبلرز ہوں گے جہاں پر یہ کام شروع ہو جائے گا؟ اور ان کی جو ڈیلیشن کے معاملات ہیں، ان کو تو اب کچھ بھی نہیں امپورٹ کرنا چاہیے تھا 3 بڑے اسمبلرز کو، کب یہ بتائیں گے کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، اب ہم باہر سے نہیں منگاتے کچھ؟ 2006 اور 2007 میں گویا یہ ڈیلیشن پالیسی ہی ڈیلیٹ ہو گئی تھی، شاید آپ کو پتہ ہو، تو ان کا جو یہ اس طرح لوکلائزیشنز کی طرف تو نہیں جا سکے، لیکن گاڑی کی پروٹیکشن جو ہے وہ نئی گاڑی کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھتی گئیں، اور ان کی البتہ وہ معاملات اس طرح نہیں رہے جو جس طرح لوکلائزیشنز کی طرف جانا چاہیے، اور ایک بہت بنیادی وجہ قیمتوں میں اضافے کی یہ بھی ہے۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ جو 4-5 نئے انٹرنٹس آ رہے ہیں، کیا ہے، ہیونڈائی ہے، ایم جی ہے، الفا ہے، فوٹون ہے، 1-2 اور شاید آ جائیں،
تو ان سے ایک کمپٹیشن کی فضا ملے گی. اور میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ سال ایک کا فنومنا ہے, اس کے بعد یہ منوپلی والا سلسلہ رہنا نہیں ہے, اور بڑا انٹینس کمپٹیشن جو ہے وہ لوکل پلیئرز کے اندر شروع ہو جائے گا. جب ہمیں موقع ملے گا نئی آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی بجٹ میں جون میں لانے کا, تو اس میں بھی ہم کمپٹیشن کی فضا کو مزید فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. ہمارے صاحب الیکٹرک وہیکل کے حوالے سے بھی ایک نیا ایونیو کھل رہا ہے, اور اس میں کیا فیڈ بیک ہے, کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ہر لحاظ سے, ایک تو کلائمیٹ کے لحاظ سے, پھر ہمارے فیول امپورٹس کم ہوں گے, اس کا کیا اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس ہے اس پہ؟ جی, ہماری الیکٹرک وہیکل پالیسی کابینہ اپروو کر چکی ہے, اور اس کے SROs جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد ہی ایشوز ہو جائیں گے. اس کے اندر ہم نے بنیادی طور پہ جو امپورٹ ہے الیکٹرک وہیکل کی, اس پہ کچھ ٹیکسز کو کم کیا ہے. اگر وہ لوکلی گاڑی اسمبل ہوتی ہے تو اس کے جو الیکٹرک وہیکل کے پارٹس آتے ہیں اس کو ہم تقریباً 1% صرف ڈیوٹی کے اوپر لے گئے ہیں. چارجرز کے اوپر, گاڑی کی رجسٹریشن کے اوپر اور دوسری تیسری چیزوں کے اوپر بھی ہم نے اس کی قیمت کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں. تو الیکٹرک وہیکلز جو ہے, جو ہم نے اب ایک پالیسی اپروو کرائی ہے کیبنٹ سے, جب جیسے ہی وہ نافذ ہوتی ہے تو اس سے بھی کمپٹیشن کی فضا جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں بڑھے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے. خبر شب بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک امیچور قسم کی ایک چیز جو ہے وہ چلتی رہی ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں, کہ پاکستان نے سکوک بانڈ جاری کرنے کے لیے F9 پارک کو گروی میں رکھ دیا, اور اس سے پورا معاملہ سنسیشنلائز ہو گیا. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ معمول کا عمل ہے. حکومت جب اسلامک فائنینسنگ حاصل کرتی ہے تو اسے اس قسم کے ایسٹس سو کالڈ مارٹگیج کرنے پڑتے ہیں. وہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیوں معمول کا عمل ہے اور کب سے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے, اس کی تفصیلات آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ملک میں کچھ روز سے سکوک بانڈ کے اجرا کے حوالے سے علامتی طور پہ اسلام آباد کے F9 پارک کو گروی رکھوانے کی خبریں تھیں. میڈیا میں بڑا ذکر تھا, خاص طور پر سوشل میڈیا میں. آج وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کی اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے پارک کو علامتی طور پہ بھی گروی نہ رکھا جائے اور اس سے تاثر غلط جائے گا. اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کلب کو اس معاملے میں گروی رکھا جائے گا. علامتی طور پر تو صحیح ہے, مگر عمارت کا انتخاب کچھ اور کیا جا سکتا ہے, یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا, اور اس کی تفصیلات آج وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کابینہ اجلاس کے بعد بتائی. تو اس میں F9 پارک کا ذکر کیا گیا. یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اسلامک فائنینسنگ میں, جو اجارہ فائنینسنگ ہوتی ہے, کہ آپ کو ایک انڈرلائنگ ایسٹ چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ایسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ گروی رکھ لیا جائے گا یا وہ اس پہ کوئی کسی کا چارج ہوگا. یہ ایک, ورنہ تو حکومت پاکستان اپنی گارنٹی بھی دے سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب اوبیسلی جس طرح وہ ہیں, انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو کسی بھی چیز کو, اسلام آباد کلب کو یا کسی اور بلڈنگ کو آپ کر لیں اگر اس پہ کوئی وہ ہے. عوام کو شاید پتہ نہیں ہے, مگر اس کی تفصیلات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ٹیکنیکل میٹر ہے کہ سکوک بانڈز کے اجرا کے لیے حکومتی پراپرٹیز کو گروی رکھوانا کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, معمول کا عمل ہے. پاکستان کی کلیدی انفراسٹرکچر منصوبے گروی ہیں. پچھلی حکومت میں اسحاق ڈار صاحب نے سب سے زیادہ سکوک بانڈ جاری کیے, اور اس کے لیے لاہور, اسلام آباد موٹر ویز, ریڈیو پاکستان سیکریٹریٹ کے بلاک کو گروی رکھا گیا. جنرل پرویز مشرف پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی اس عمل کے ذریعے قرضے حاصل کیے گئے. 2017 میں نون لیگ کے وزیر قانون زاہد حامد نے اس کے متعلق واضح طور پہ قوم کو بتایا بھی تھا. یہ جو پہلی دفعہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو رکھا گیا مارٹگیج کر کے اور سکوک لیا جائے, وہ 2010-11 میں نے کہا تھا, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کس کی گورنمنٹ تھی 2010-11 میں. یہ ڈوم اینڈ گلوم سیناریو میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان رقم سکوک کے پیسے نہ واپس کرے اور جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کسی کے ہاتھ چلے جائے, پلیز. لہٰذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور بھی پروجیکٹس ہوتے رہے ہیں. پہلے بھی ہوا ہے, یہ فیصل آباد پنڈی بھٹیا موٹر وے بھی ہوا ہے, اس کو بھی واپس کر دیا تھا ان ٹائم. اب بھی یہ جو ہے 3 حصوں میں جو سکوک لیے گئے ہیں 2015, 2016 فروری اور مارچ 2016, وہ بھی انشاءاللہ منافع کے ساتھ واپس کیے جائیں گے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 2008 سے اب تک 3 منتخب جمہوری حکومتوں نے 30 سے زائد مرتبہ سکوک بانڈ جاری کر کے تقریباً 1.7 خراب روپے کے قرضے حاصل کیے. جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ہنگامہ آرائی کی, یہ بیسک معلومات شاید ان کے پاس نہیں تھی, اور اس کے عوض اسلام آباد, پشاور, اسلام آباد, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد موٹر ویز کے علاوہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ گارنٹی کے طور پہ استعمال کیے جا چکے ہیں. موجودہ حکومت نے بھی پچھلے سال مئی میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اثاثے کے عوض
सुकूक जारी करके 200 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया और पिछले ही साल मार्च में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एवज 750 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया गया। इसकी मज़ीद तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते हैं। इन तमाम उमूर के माहिर हैं और मुशीर ख़जाना भी रह चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के डेट मैनेजमेंट को लीड किया है डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ज़रा हमारे एक आम नाजरीन को समझा दिए, ये आजकल बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ है कि असासे गिरवी रखवा दिए गए और उसके एवज सुकूक बॉन्ड जारी किए गए या मज़ीद कर्ज़े हासिल किए जाए, ये क्या मामला होता है? देखिए, मुझे आपके इंट्रोडक्शन से और जो बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बस इसको, चूँकि सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा बातें हो रही हैं इसलिए पार्क को छोड़ दिया जाए, किसी और चीज़ों को की तरफ देखा जाए। बेसिकली मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास शायद ऐसे लोग नहीं हैं जो ये फ़ौरन जब से ये उठा था वो अगर फ़ौरन चले जाते प्रेस के सामने, मीडिया के सामने और लोगों को एक्सप्लेन करते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। चूँकि खामोशी थी गवर्नमेंट के तरफ से तो ये मीडिया में और ये सोशल मीडिया में ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा ये फैला और प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में आ गए। इसका मुझे अफसोस है। देखें, ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जिस तरीके से हम लोग बॉन्ड फ्रॉड करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर के हम कोई भी इदारा बॉन्ड फ्रॉड करता है, तो नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस है उसमें, यानी कि जो ट्रेडिशनल वे है उसमें कोई एसेट बैक नहीं होता है। ये एसेट बैक फाइनेंसिंग जो है ये प्योरली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। हम सबों को पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इस्लामिक बैंक भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनको भी पेपर चाहिए होते हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर सके। अपनी जो उनकी जो SLR की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है उसके हवाले से उन्होंने पेपर पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उनके लिए भी चाहिए होता है कि हुकूमत का काम है कि उनको एवेन्यू प्रोवाइड करे, वरना ये इस्लामिक बैंक तो फिर इस्लामिक बैंक ही नहीं रहेंगे। तो ये एक एसेट बैक ट्रांजैक्शन, जो भी दुनिया में मुल्क इस्लामिक वे में बोरो करेगा उसके अगेंस्ट में एक एसेट होता है उसको बैक करने के लिए, और वो ही सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी असासे हैं जो कि इसको बैक करते हैं। सारी दुनिया में यही अमल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने 2005 में इस्लामाबाद और लाहौर का जो मोटरवे है M2, ये हमने बैक किया एसेट, और हमने $600 मिलियन के सुकूक बॉन्ड आलमी मार्केट में फ्लोट किया और सब कुछ हो गया। मैंने खुद जाकर उस वक्त MMA के हमारे साथ में पार्टनर हुआ करते थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो उनको मैंने जाकर खुद ब्रीफिंग दी कि देखिए हमने एक इस्लामिक वो मोड्स में हम इन आलमी इदारे इसमें भी चले गए। मगर ये रहता मॉर्टगेज ही है डॉक्टर साहब, इसको कहते हैं मॉर्टगेज ही है। ये मतलब ये प्रॉपर्टी आपका एसेट जो है ये मॉर्टगेज हो जाता है टेक्निकली। तो मॉर्टगेज इसका बड़ा ये सिंपल सा चीज़ है कि फर्ज कर ले कि अगर हम कन्वेंशन सेंटर को एसेट कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने पार्क को ख़त्म कर दिया, अब कन्वेंशन सेंटर को कर दें। अच्छा, अब यह है कि इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, वो कोई बैंक भी हो सकता है, कोई इसमें हमारे जितने भी बैंक हैं इनमें से कोई एक बैंक जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बन जाए। तो ये जो इसकी मालियत है, पहले फिर इसकी मालियत इसके डिटरमिन होती है, इस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बैठते हैं, वो इसकी मालियत को डिटरमिन करते हैं कि कन्वेंशन सेंटर की क्या मालियत होगी। तो इस फर्ज कर ले कि किसी ने कहा कि ये 10 बिलियन रुपए का है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब 10 बिलियन तक हुकूमत जो है ये अब ये करती है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो ये ट्रांसफ़र कर देती है उस स्पेशल पर्पस व्हीकल को, चाहे वो कमर्शियल बैंक ही क्यों ना हो। और वो कमर्शियल बैंक फिर लोगों से कहता है कि भाई देखें किसने इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने भी इन्वेस्टमेंट किया है, टू दी एक्सटेंट कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है 10 बिलियन में, उतना मैं इस शेयर का मालिक हो जाऊंगा। और वो सारे पैसे इकट्ठा करके हुकूमत पाकिस्तान को मिल जाता है। फर्ज कर ले कि ये 5 साल के लिए बॉन्ड था, तो 5 साल के बाद ये फिर कागज ट्रांसफर हो जाएगा, वो वापस। तो डॉक्टर साहब ये सिर्फ इस्लामिक फाइनेंसिंग में होता है। इंटरनेशनल में जब हम बोरो करते हैं तो उसमें हम अपनी सॉवरेन गारंटी देते हैं, हमारी रियासत की गारंटी होती है, वो काफ़ी रहती है। एग्जैक्टली
लेकिन इंटरनेशनली भी, आलमी मार्केट पे भी, इंटरनेशनल डेट कैपिटल मार्केट पे भी अगर आप सुकूक फ्लोट करना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में इसी तरीके से एसेट होता है, और ये सारी दुनिया में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, हमें बड़े तफसील से ये पूरा गुत्थी सुलझा रहे थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।